Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय मौसल अफराद की 7 आदात, अफजाइश और तब्दीली के असूल. शख्सी अखलाकियात की चक्का चौंध और दिलकशी ये है कि ये आपको ज़रूरी मेहनत और बतदरीज अफजाइश, जो कि इंतहाई ज़रूरी लवाज़मात हैं, के बग़ैर ही अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने, ज़ाती असरात बढ़ाने और दूसरों के साथ सच्चे और गहरे ताल्लुकात कायम रखने के फ़ौरी और आसान नुस्खे अता कर देती है. लेकिन ये चकाचौंध और दिलकशी बहुत सतही है. ये मेहनत के बग़ैर रातों रात अमीर बनने की एक स्कीम है और ये शायद आपको वक्ती तौर पर कामयाब भी कर दे, लेकिन ये इंसान स्कीम बनाने वाले को पीछे छोड़ देती है. शख्सी अखलाकियात धोखेबाज और झूठी है और इसकी फ़ौरी हल की तकनीकों से आला नताइज हासिल करने की कोशिश ऐसे ही है जैसे आप डेट्रॉइट के नक्शे की मदद से शिकागो में किसी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हों. शख्सी अखलाकियात की जड़ों और सब्र का मुशाहिदा करने वाले ज़ीरक एरिक फ्रॉम कहते हैं, आज हम जिस इंसान को जानते हैं वो इंतहाई मैकानिकी हो चुका है. ये अपने आप को जानता है और ना समझता है. ये सिर्फ इस एक शख्स को जानता है जिसकी तरह ये बनना चाहता है. इसकी मुदल्लिल और समझ में आने वाली गुफ्तगू की जगह एक बेमायनी बातचीत ले चुकी है. इसके असली कहकहों की जगह एक मसनूई मुस्कुराहट ने ले ली है और इसके मुस्बत और बामायनी गम की जगह एक फजूल और ला यानी मायूसी ने ले रखी है. इस शख्स के बारे में 2 बातें कही जा सकती हैं. एक तो ये कि इसका तशख़्ख़ुस और असलियत नक़ाइस से 2-4 है जो कि ठीक होते नज़र नहीं आते, और दूसरी ये कि ये इस दुनिया पर चलने फिरने वाले लाखों दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ नहीं है. ज़िंदगी की अफसाइश और नशोनुमा एक मरहलावार तरीके से आगे बढ़ती है. बच्चा पहले अपना रुख बदलना सीखता है, फिर बैठना, रेंगना, चलना और फिर भागना सीखता है. हर मरहला अहम होता है और इसे सीखने के लिए वक्त दरकार होता है और किसी मरहले को फलांगा नहीं जा सकता. ये ज़िंदगी के हर पहलू और मरहले के लिए हकीकत है. चाहे आप पियानो बजाना सीख रहे हों और चाहे आप अपने साथियों के साथ पुरतासीर गुफ्तगू करना सीख रहे हों, और इसका इत्तलाक फ़र्द पर, अज़दवाजी मामलात पर, ख़ानदान पर और हर किस्म के इदारों पर होता है. हम तबई तौर पर तो इस असूल को जानते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन इंसानी जज्बात, ताल्लुकात और किरदार के मामलों में हमारा इल्म कम भी है और ये ज़रा मुश्किल काम भी है. और अगर हम इन मामलात में इस असूल को समझते भी हैं तो फिर भी इसे मानना और इसके साथ हम आहंगी पैदा करना निस्बतन ज़्यादा मुश्किल काम है और कम कम देखने में आता है. नतीजतन हम कई मरतबा आसान रास्ते की तलाश में रहते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम कुछ मरहले फलांग जाएं ताकि वक्त भी बच जाए और मेहनत भी ना करनी पड़े और मुतवक्का काम भी हो जाए. लेकिन जब हम अफजाइश और नशोनुमा के असूल का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? अगर आप टेनिस के औसत दर्जे के खिलाड़ी हैं और आप फैसला कर लें कि आप आला सतह पर टेनिस खेलेंगे तो क्या नतीजा होगा? क्या महज इस मुस्बत सोच के ज़रिए आप एक पेशावर खिलाड़ी के सामने जमकर खेल सकेंगे? अगर आप अपने दोस्तों को ये यकीन दिला दें कि आप एक कॉन्सर्ट हॉल में पियानो बजा सकते हैं और असल में आपने पियानो सीखना शुरू ही किया हो तो क्या होगा? जवाब वाज़ेह है. बतदरीज सीखने के अमल को नज़रअंदाज करना या इसे कोई अहमियत ना देना या इस शॉर्टकट को ढूंढने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मायूसी है. अगर मैं अपनी फील्ड में 1 से 10 तक के पैमाने के मुताबिक दूसरे दर्जे पर हूँ और मैं 5वें दर्जे तक पहुँचना चाहता हूँ तो पहले मुझे तीसरे दर्जे तक पहुँचना पड़ेगा. 1000 मील का सफ़र भी पहले एक कदम से ही शुरू होता है और एक वक्त में एक ही कदम उठाया जा सकता है. मुझे याद है कि एक मर्तबा मेरे पास मेरी एक दोस्त की 2 जवान बेटियां आईं और अपने बाप की तल्ख़ मिजाजी और नासमझी की शिकायत करते हुए रो पड़ीं. नताइज से डरते हुए वो अपने माँ बाप से खुलकर बात करने से खौफज़दा थीं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने माँ बाप की मोहब्बत और रहनुमाई हासिल करने के लिए बेताब भी थीं. मैंने जब इनके बाप से बात की
کہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ذہنی طور پر اس صورتحال سے واقف تھا۔ گو کہ اس نے تسلیم کیا کہ وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے، لیکن اس نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا۔ وہ یہ ماننے سے بھی انکاری تھا کہ اس کی جذباتی پختگی میں بھی کمی ہے۔ اس کی انا کے لیے یہ تسلیم کرنا ممکن نہیں تھا کہ اسے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اسے پہلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ اپنی بیوی، اپنے خاوند، بچوں، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ ایک پر اثر تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم انہیں سننا سیکھیں، اور اس کے لیے ہمیں جذباتی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ سننے کا تعلق صبر، کھلے ذہن اور سمجھنے کی خواہش سے ہے، اور یہ تمام کردار کی بڑی خوبیاں ہیں۔ انسان کے لیے جذباتی طور پر نچلی سطح پر ہونا اور اعلیٰ درجے کی نصیحتیں دینا تو نسبتاً آسان کام ہے۔ نشوونما کے معیار اور مرحلوں کا اندازہ ٹینس اور پیانو کی مثالوں سے تو واضح ہو جاتا ہے، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں بناوٹ یا جھوٹے دعووں سے کام نہیں چل سکتا، لیکن کردار اور جذبات کی نشوونما کے معاملات میں یہ زیادہ واضح نہیں ہوتا۔ ہم کسی اجنبی یا ساتھی کے لیے ایکٹنگ کر کے بن تو سکتے ہیں اور بناوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں، اور شاید وقتی طور پر، خاص طور پر دوسروں کے سامنے ہمارا گزارا بھی ہو جائے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے لیں، لیکن میرا یقین ہے کہ اندر سے ہمیں اپنی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی جن کے ساتھ ہم رہتے اور کام کرتے ہیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ قدرتی افزائش کی بجائے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے نتائج میں اکثر اوقات کاروباری دنیا میں دیکھتا ہوں، جہاں بڑے افسروں کی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر کارکردگی کے لیے وہ ایک نیا کلچر خرید لیں تاکہ وہ اپنی کوالٹی، جذبہ اور اپنے خریداروں کا اطمینان حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے وہ تقریر کرنا سیکھتے ہیں، مسکراہٹ پیدا کرنے کی ٹریننگ لیتے ہیں، پیشہ ورانہ مشورے لیتے ہیں، یا پھر دوسرے کاروباری اشتراک یا ان کو ضم کر لینے جیسی حکمت عملیوں کو کام میں لاتے ہیں، لیکن وہ یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چالاکی پر مبنی یہ تمام ہتھ کنڈے بروئے کار لانے سے وہ ایک ایسا ماحول جنم دے رہے ہیں جس میں ایک دوسرے پر اعتماد کا وہ درجہ حاصل نہیں کیا جا سکے گا جو ہونا چاہیے۔ جب یہ سب طریقے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شخصی اخلاقیات کی نئی تکنیکوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ہر مرحلے پر وہ قدرتی اصول اور قوانین نظر انداز کرتے رہتے ہیں یا انہیں توڑتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ایک اعلیٰ پر اعتماد فضا قائم کرنے کے لیے یہ سب کس قدر ضروری ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کئی برس پہلے ایک باپ کی حیثیت سے میں نے بھی اس اصول کو توڑا تھا۔ میری 3 سالہ بیٹی کی سالگرہ تھی۔ اس روز جب میں گھر لوٹا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی سامنے والے کمرے کے کونے میں اپنے تحفوں کے ساتھ ڈھیٹائی سے کھڑی ہے، اور دوسرے بچوں کو انہیں ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہی۔ پہلی چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ خود غرضی کا یہ مظاہرہ سارے والدین بھی دیکھ رہے تھے۔ مجھے دوہری شرمندگی محسوس ہوئی، ایک تو اس منظر سے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ ان دنوں میں یونیورسٹی میں انسانی تعلقات کے بارے میں پڑھا رہا تھا، اور مجھے علم تھا یا کم از کم میں نے یہ محسوس کیا کہ ان والدین کی مجھ سے کافی توقعات ہوں گی۔ کمرے کے ماحول میں ایک تناؤ تھا۔ بچے میری بیٹی کے گرد جم گھٹا بنا کر کھڑے تھے اور اس کے تحفے کھیلنے کے لیے مانگ رہے تھے، اور میری بیٹی بدتمیزی سے انکار کیے جا رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یقیناً مجھے اپنی بیٹی کو بانٹ کر کھیلنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بانٹنا ایک بڑی، بنیادی اور اعلیٰ صفت ہے، اور ہم اس میں یقین رکھتے ہیں۔ پہلے میں نے ایک سادہ سی درخواست کی کہ بیٹی، کیا تم اپنے دوستوں کے دیے ہوئے تحفوں سے ان کے ساتھ مل کر کھیلو گی؟ نہیں، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ میری دوسری کوشش اس دلیل پر مبنی تھی کہ بیٹی، اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلو گی تو اگلی مرتبہ جب تم ان کے گھر جاؤ گی تو یہ بھی تمہیں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے دیں گے۔ اس مرتبہ بھی اس نے فوراً جواب دیا، نہیں۔ اب میں مزید خفت محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ صاف ظاہر تھا کہ میری بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تیسرا حربہ رشوت پر مبنی تھا۔ میں نے بڑے آرام سے کہا کہ بیٹے، اگر تم مل کر کھیلو گی تو میں تمہیں بدلے میں ایک ایسی چیز دوں گا کہ تم حیران ہو جاؤ گی۔ میرے پاس ایک چنگم ہے۔ مجھے چنگم نہیں چاہیے، وہ جھٹ سے بولی۔ اب میرا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ چوتھی کوشش میں خوف اور دھمکیوں پر اتر آیا۔ اگر تم مل کر نہ کھیلی تو پھر پچھتاؤ گی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ چیخی۔ یہ میری چیزیں ہیں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں دوستوں کو دوں۔ آخر کار میں نے طاقت کا استعمال کیا۔ میں نے کچھ کھلونے اس سے لے لیے اور بچوں کو دے دیے۔ بچوں، یہ رہے کھلونے، ان سے کھیلو۔
شاید میری بیٹی کو پہلی چیز کی ملکیت کے تجربے کی ضرورت تھی، اس سے پہلے کہ وہ چیزیں دوسروں کو دے۔ در حقیقت کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے چیز کے اپنے ہونے کا احساس تو نہ ہو اور میں وہ چیز دوسروں کو دینا شروع کر دوں؟ اس کو میری باپ کی حیثیت سے ضرورت تھی تاکہ میں جذباتی پختگی کے ساتھ اسے یہ تجربہ کروا سکوں۔ لیکن اس لمحے میرے نزدیک ان والدین کی رائے میری اپنی بیٹی کی تربیت اور نشوونما اور تعلق سے زیادہ اہم ہو گئی تھی، اور میں نے فوراً یہ اندازہ لگایا کہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں، اسے چیزیں بانٹنی چاہیے اور یہ نہ بانٹ کے بہت غلطی کر رہی ہے۔ اپنی بیٹی سے میں اونچی توقع شاید اس لیے کر رہا تھا کہ میں خود اپنے حساب سے ایک نچلی سطح پر ہو کر سوچ رہا تھا۔ میں صبر اور سمجھ سے کام نہیں لے رہا تھا، لہٰذا میری اس سے ہی توقع بن گئی کہ وہ اپنی چیزیں دوسرے بچوں کو دے دے۔ اپنی کمزوری کا مداوع کرنے کے لیے میں نے اپنی حیثیت اور اختیار سے طاقت مانگی اور اسے وہ بات کرنے کے لیے مجبور کر دیا جو میں چاہتا تھا کہ وہ کرے۔ لیکن یوں طاقت مانگنے سے دراصل آپ اپنی کمزوری بڑھاتے ہیں۔ طاقت استعمال کرنے والے میں کمزوری یوں بڑھتی ہے کہ اس کا اپنے کام کروانے کے لیے بیرونی عناصر پر انحصار بڑھنے لگتا ہے۔ انسان کے اندر ایک کمزوری جڑ پکڑ لیتی ہے اور اسے چیزیں مان لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی انفرادی سوچ اور اندرونی تنظیم کو بڑھنے نہیں دیتی، اور آخر کار اس سے ہمارے تعلقات بھی کمزور ہونے لگتے ہیں۔ تعاون کے جذبے کی جگہ خوف لے لیتا ہے اور دونوں فریق سطحی اور دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ذرا سوچیں کہ وہ کیا صورتحال ہوگی جس سے طاقت مستعار لی گئی ہے اور وہ خود ہی بدل جائے یا ختم ہو جائے۔ طاقت کا یہ منبع کئی قسم کا ہو سکتا ہے: زیادہ حجم یا جسمانی طاقت، عہدہ، اختیار، مہارت، امارت، شباہت یا ماضی کے کارنامے۔ اگر میں قدر بالغ نظر ہوتا تو میں اپنی اندرونی قوت پر انحصار کرتا، میری شیئرنگ اور افزائش کے بارے میں سمجھ اور پیار اور پالنے پوسنے کی اہلیت، اور اپنی بیٹی کو اس بات کی کھلی اجازت دیتا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ اپنے کھلونے دوسرے بچوں کو کھیلنے کے لیے دینا چاہتی ہے یا نہیں۔ اور شاید اگر میں اس سے یوں بات چیت کرتا تو باقی بچوں کی توجہ اپنی بیٹی سے ہٹا کر ایک دلچسپ کھیل کی طرف مبذول کروا دیتا، اور یوں اس پر یہ جذباتی دباؤ تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر بچوں کو اپنی ملکیت کے بارے میں ایک مرتبہ یقین ہو جائے تو پھر وہ کھلے اور قدرتی انداز میں چیزیں مل بانٹ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں اور کسی وقت چیزیں سکھانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ وقت سکھانے کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ جب تعلقات میں کھنچاؤ ہو اور ماحول میں جذباتی تناؤ ہو تو اس وقت سکھانے کی کوشش تذلیل کے مترادف سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ بچے سے تنہائی میں اچھے ماحول میں آرام سے بات کریں اور اسے سمجھائیں تو نتیجہ نسبتاً زیادہ بھرپور ہوگا۔ شاید اس وقت یہ سب کرنے کے لیے میرے اندر جذباتی پختگی، صبر اور اندرونی کنٹرول نہیں تھا۔ شاید چیزوں کو صحیح معنوں میں مل بانٹ کر استعمال کرنے کے جذبے سے بیشتر چیزوں کی ملکیت کا احساس ضروری ہے۔ جو لوگ اپنے ازدواجی اور گھریلو تعلقات میں ایک میکانکی انداز میں اپنی چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں یا مل بانٹ کر استعمال کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ نہیں۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ جو لوگ اپنے ازدواجی اور گھریلو تعلقات میں ایک میکانکی انداز میں اپنی چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں یا مل بانٹ کر استعمال کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ لوگ ذاتی سطح پر شاید چیزوں کی ملکیت کے احساس سے آشنا نہیں ہوتے، اور نہ انہیں خود آگاہی ہوتی ہے، اور نہ انہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں پرورش ایک صبر آزما کام ہے، جس میں پہلے آپ ان کو چیزوں کے ان کے پاس ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور پھر خود اپنی مثالوں کی مدد سے انہیں چیزیں مل بانٹ کر استعمال کرنے کی اہمیت سے آشنا کرتے ہیں۔ ہم جس طرح مسئلہ کو دیکھتے ہیں اسی طرح مسئلہ ہوتا ہے۔ جن افراد، خاندان اور اداروں کی زندگیاں ٹھوس اصولوں کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، لوگ ان کی خوشگواریوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کی قوت اور پختگی، مل کر کام کرنے کا جذبہ اور خاندانی اتحاد اور اداروں میں باہمی اتحاد عمل کے ماحول کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور ان کا فوری طور پر یہ کہنا کہ آپ یہ سب کیسے کرتے ہیں، مجھے بھی تکنیک سکھا دیں، دراصل ان کے اپنے بنیادی زاویہ نظر کی غمازی کرتا ہے۔ دراصل وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی فوری حل کے کچھ نسخے دے دیں تاکہ میں بھی اپنی زندگی کی مشکلات کو کم کر سکوں، اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ انہیں ایسے لوگ مل جائیں
جو ان کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں کچھ ایسی چیزیں سکھا سکیں اور وقتی طور پر نسخے اور تکنیکیں کام کرتی بھی نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرتی اسپرین اور مرہم پٹی فوری نوعیت کے اور اوپری سطح کے مسائل کو حل کر دیتی ہے، لیکن زیر سطح پرانی بیماریاں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد نئے مسائل اور شکایات کی صورت میں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ جس قدر لوگ فوری حل کے ان ٹوٹکوں پر انحصار کرتے ہیں، اسی قدر یہ ان کے اصل مسائل کو گہرا کرتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم مسئلے کو دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ اس باب میں بیان کیے گئے مسائل اور شخصی اخلاقیات پر مبنی سوچ کی افادیت پر ذرا دوبارہ غور کریں۔ ادب سرائے۔